अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुश आमदीद। अमरीकी जंगी बैरी बेड़े के करीब 40,000 पाउंड वजनी बम के यके बाद तीगरे 3 धमाके वीडियो वायरल हो गई है जनाब। और ईरान की तरफ से अमरीका के तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन को डुबोने के मुतद्दद दावे सामने आने के बाद जनाब ये जो वीडियो है इसका मंजर आम पर आना और इस वीडियो का वायरल होना इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा है कि ईरानी दावों का जो वजन है वो इस वक्त अमेरिका न सिर्फ महसूस कर रहा है बल्कि इस हवाले से ये खबर कि जनाब ईरान ने चीन से एंटी शिप मिसाइल भी हासिल कर लिए हैं जनाब, ऐसा तड़का लगाया है जिससे यूरोपीय और अमेरिकी मीडिया के अंदर हाहाकार मच के रह गई है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि 40,000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स के धमाके और वो भी अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज से महज चंद 100 मीटर के फासले पर, ये किस हद तक अहमियत के हामिल है और इसके ज़रिए अमेरिका कौन सा पैगाम देना चाहता है। ये जो धमाके हुए हैं 40,000 पाउंड वजनी बमों के, इनकी शॉक वेव्स और उनकी ताकत के सामने इब्राहिम लिंकन कैसे खड़ा रहा और ईरान की जो इस वक्त की हिकमत अमली है वो किस हद तक कारगर साबित होगी और चीन की तरफ से मिलने वाले एंटी शिप मिसाइल ईरान को क्या ये ताकत देंगे कि वो USS इब्राहिम लिंकन को डुबो सके। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं जनाब कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर क्या चल रहा है। अगर मैं अमरीकी मीडिया की बात करूं तो उसमें इस वक्त ईरान के हवाले से कई अहम और संगीन खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जुमेरात तक मुआहदा, वरना ये जो वरना है इनफैक्ट ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि जुमेरात को जनेवा में होने वाले अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के अंदर ईरान अमेरिकी शराइत के सामने सरे तस्लीम खम कर दे, अदरवाइज़ अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर देगा। और ईरान के ऊपर इस वक्त जो दबाव अमेरिका अपनी फ़ौजी ताकत का रोब डालने की कोशिश कर रहा है, ईरान उस दबाव को इस वक्त अपने ऊपर हावी नहीं कर रहा। अमेरिका की इन मुज़ाकरात में सबसे बड़ी शर्त है ज़ीरो इनरिचमेंट और इसके ऊपर ईरान किसी तरीके से समझौते पर तैयार नहीं है। इसके साथ साथ जो सबसे नुमाया खबर है वो रॉयटर्स की तरफ से जारी की गई है। उस खबर का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रॉयटर्स ने अपनी इस खबर में इंकशाफ किया है कि ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स का मुआहदा कर चुका है और इन मिसाइल्स की मुमकिना तौर पर जो डिलीवरी है उसका आगाज़ भी किया जा चुका है। यानी ईरान के पास इस वक्त चीन के एंटी शिप सुपरसोनिक मिसाइल्स अवेलेबल हैं। ये मिसाइल्स इनफैक्ट अमरीकी बैरिया के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जब अमरीका खलीज फारस और आसपास बड़ी तादाद में जंगी जहाज़ और तैयारे तैनात कर रहा है। रॉयटर्स ने इस खबर को ब्रेक किया और बाद अज़ां मुतअद्दिद अमरीकी ज़राए इबलाग जिसमें वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल्स और दीगर जो इदारे हैं उन्होंने इस खबर को नुमाया अहमियत दी है। रॉयटर्स की इस खबर में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि ईरान चीन से CM-302 नामी सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स खरीद रहा है। ये मिसाइल्स चीन के मशहूर YJ-12 एंटी शिप मिसाइल्स का एक्सपोर्ट वर्जन है। इन मिसाइल्स की रेंज तकरीबन 290 किलोमीटर है और ये मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से परवास करते हैं और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिसकी वजह से बैरी जहाज़ों के दिफाई सिस्टम जैसे एजिस या दीगर रडार बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स इन्हें रोकने में कतई तौर पर नाकाम रहते हैं। अब बताया गया है रॉयटर्स की इस खबर में कि ये मुज़ाकरात ईरान और चाइना के दरमियान गुज़िश्ता 2 साल से जारी थे, लेकिन जून 2025 में इसराइल ईरान के दरमियान 12 रोज़ा जंग के बाद इन मुज़ाकरात में तेज़ी आई। गुज़िश्ता मौसम गर्मा में ईरानी नायब वज़ीर दिफा मसूद औराई समेत सीनियर अफसरान चीन गए थे। ये दौरा पहले रिपोर्ट नहीं हुआ था, रॉयटर्स ने ही इस विज़िट को रिपोर्ट किया है। रॉयटर्स ने ये खबर के बारे में दावा किया है कि उसने ये खबर उन 6 अफराद से हासिल की है जो इस मुज़ाकराती अमल से वाक़फ़ थे और इसका अहमियत इस वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाल ही में ईरान की तरफ से अमेरिका के ये जो बहरी घुमंड है ताकत का,
اس کو توڑنے کے متعدد دعوے سامنے آئے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنہئی نے بھی ایران کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایران کا گھیراؤ کرنے کے لیے امریکہ نے جو بحری بیڑا روانہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیریئر سٹرائک گروپ ہے، یہ بلا شبہ بڑی طاقت کے حامل ہیں، لیکن وہ ہتھیار جو ان جہازوں کو، جنگی جہازوں کو ڈبو سکتے ہیں، وہ اس سے زیادہ طاقت کے حامل ہیں۔ یعنی علی خامنہئی صاحب نے ایران کی میزائل پاور کو امریکی بحری بیڑے کے خلاف استعمال کرنے کا واضح طور پر اشارہ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ جو ویڈیو وائرل ہے، جس کے چند مناظر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ تقریباً 18,000 کلو بارودی مواد کا کسی بحری بیڑے کے پاس پھٹنا، یہ یقینی طور پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور انفیکٹ یہ جو طیارہ بردار جہاز ہے، یہ اس کی طاقت کا ایک اظہار بھی ہے، کیونکہ 40,000 پاؤنڈ وزنی بم جب پھٹتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو شاک ویوز پیدا ہوتی ہیں، اس کے آپ ہلکے سے مناظر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ محض 1 سیکنڈ کے اندر ہی وہ شاک ویوز پھیلتی ہیں اور پھر پانی کی ایک بہت بڑی عمودی لہر نمودار ہوتی ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ بم جو کہ سمندر کے نیچے پھٹے ہیں، یہ کس حد تک طاقتور ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب امریکہ نے جون میں ایران کی جو اٹامک سائٹس فردو اور نتنز کی تھیں، ان کے اوپر جب B-2 بمبارڈ طیاروں سے بنکر بسٹر بمز گرائے تھے، تو وہ بمز جو ہیں وہ 20,000 پاؤنڈ وزنی بم تھے، جبکہ طیارہ بردار جہاز کے قریب یہ جو ویڈیو وائرل ہے، اس میں 40,000 پاؤنڈ وزنی بامز کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی بنکر بسٹر بامز سے زیادہ طاقت کے بامز یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اس تجربے کا بنیادی مقصد یہ دیکھنا تھا کہ اگر اتنی وزنی جو ہتھیار ہے، وہ جو ان کا بحری بیڑا ہے، اگر اس کے قریب آ کر پھٹتا ہے تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ کیا یہ جو بحری بیڑا ہے، اس کا ڈیفنس سسٹم متاثر ہوتا ہے، اس کا انجن متاثر ہوتا ہے، اس کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ متاثر ہوتا ہے؟ اور اس تجربے نے اس بات کو ثابت کیا کہ محض ہلکے سے جھٹکے اس جہاز کو لگے ہیں اور اس کے اندر جو تمام تر سسٹمز تھے وہ انٹیکٹ رہے۔ یعنی امریکہ نے انفیکٹ اس تجربے کے ذریعے یہ بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ اس کا جو طیارہ بردار جہاز ہے، وہ ایران کے جو حملے ہیں ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی انفیکٹ اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے اس وقت جب امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ان کے ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک بیان شیئر ہوتا ہے، اس کا آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بیان اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ امریکی ذرائع ابلاغ میں امریکی فوج کے جو ڈپٹی چیئرمین جوائنٹ چیفز تھے، ان کا ایک بیان جنرل ڈین کا سامنے آیا تھا، اور اس بیان سے ان سے یہ بات منسوب کی گئی تھی کہ ان کی طرف سے امریکہ کو، یعنی امریکن ایڈمنسٹریشن کو، امریکن پریزیڈنٹ کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ایران پر حملے سے گریز کریں، کیونکہ ایران کا رد عمل امریکہ کے لیے جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے امریکی ذرائع ابلاغ پر نشر ہونے والی اس خبر کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے، اور انہوں نے اس کو ایک فالس نیوز قرار دیا ہے اپنے ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران کے اوپر حملے کا دار و مدار ان مذاکرات کے اوپر ہے جو کہ جنیوا میں ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر امریکہ کے پاس آپشنز، حکمت عملی اور وہ تمام جنگی ذرائع موجود ہیں جن کی بنیاد پر ایران کے اوپر سٹرائک کی جا سکتی ہے۔ اور ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ اور امریکی محکمہ جنگ، ان میں سے کسی کی خواہش نہیں ہے کہ وہ ایران پر حملہ کریں۔ یہ ایران ہے جس نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ
امریکہ کو حملے کا موقع دے گا یا جو ٹائم فریم امریکہ نے ایران کو دیا ہے اس کے اندر ایران امریکہ کے ساتھ کسی بامعنی سمجھوتے میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ البتہ امریکی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر اس وقت زیر گردش ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ محدود فوجی حملے یعنی لمیٹڈ ملٹری سٹرائکس پر غور کر رہے ہیں تاکہ ایران کو دباؤ میں لایا جا سکے، اور اگر بات چیت ناکام ہوتی ہے تو بڑے پیمانے پر حملے رجیم چینج تک جاری رہ سکتے ہیں، اور اس آپشن پر بھی جو تبادلہ خیال ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ اگر طویل مدت تک امریکی حملے ایران پر ہوں گے تو کیا اس کے نتیجے میں جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی رجیم چینج کا آبجیکٹو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ پینٹاگن نے یہی وہ آگے حصہ ہے جس کی تردید کی گئی ہے کہ پینٹاگن نے ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایسا حملہ خطرناک ہوگا، اور ایسی صورتحال میں جب اتحادیوں کی حمایت حاصل نہیں ہے تو امریکہ کو طویل مدت کا ملٹری آپریشن ایران کے خلاف شروع کرنے پر ذرا تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اور اس رپورٹ کو جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تردید کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ خبر بھی موجود ہے کہ ایران میں مختلف یونیورسٹیز میں احتجاج جاری ہے، اور امریکہ نے بیروت میں اپنے سفارت خانے سے جو عملہ ہے اس کو نکالنا شروع کر دیا ہے، جو ایران سے جنگ کے خوف کی ایک واضح علامت کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی اپنے جنوبی ساحل پر ریولوشنری گارڈز کی فوجی مشقیں کی ہیں جو کہ اس کی دفاعی تیاریوں کا حصہ نظر آ رہی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو میزائل ایران نے چائنا سے حاصل کیا ہے YJ-12، یہ انفیکٹ جو ہے وہ ایک روسی میزائل ہے، اس کی ایک اپ گریڈڈ ورژن اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ سی اسکمنگ کرتے ہوئے 200 سے 300 کلومیٹر تک یعنی کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے جا سکتا ہے۔ ہائی الٹیٹیوڈ پروفائل پر اس کی رینج 400 سے 500 کلومیٹر ہے، اور ایکسپورٹ CM-302 کے لیے تقریباً 280 سے 290 کلومیٹر تک ہے۔ ایران کے لیے جو رائٹرز نے خبر دی ہے اس میں ان میزائلز کی رینج کو 290 کلومیٹر ہی بتایا گیا ہے۔ ایئر لانچ ورژن YJ-12 کی رینج 500 کلومیٹر ہے، جبکہ شپ لینڈ لانچڈ جو میزائلز ہیں اس کی رینج بھی 400 سے 500 کلومیٹر ہے۔ یہ میک 3 اور میک 4 کی رفتار سے پرواز کرتا ہے ٹرمینل فیس پر، اور عام جب یہ پرواز کرتا ہے تو پھر یہ 2.5 میک پر آ جاتا ہے۔ کم اونچائی پر یہ میک 2 اور ہائی الٹیٹیوڈ پر میک 4 کی رفتار سے پرواز کرتا ہے، اور اس رفتار کی وجہ سے دفاع کرنے والے جہاز کو محض 30 سے 60 سیکنڈ کا وقت ملتا ہے کہ وہ اس حملے کو روک سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے اس بحری گھمنڈ کو یا فوجی طاقت کے گھمنڈ کو انفیکٹ توڑنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی ہے، اور یہ جو ہتھیار ہیں خاص طور پر YJ-12 جو کہ 500 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد لے کے جا سکتا ہے، یہ اس کے لیے اس ساری صورتحال میں بہت ہی اہم ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جمعرات تک امریکہ ان مذاکرات کے حوالے سے آؤٹ کم کا انتظار کرے گا، اور اس کے بعد جمعہ، ہفتہ یا اتوار تک جو لمیٹڈ سٹرائکس ہیں ایران کے اوپر وہ کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہیں پر سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ایران نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کر رکھا ہے کہ اگر اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ اس حملے کی صورت میں پورے مشرق وسطیٰ میں جو اور جہاں جہاں پر امریکی مفادات ہیں، جس ملک میں موجود ہیں اس کے فوجی اڈے، وہ وہاں پر ان کو نشانہ بنائے گا، اور وہ اس کے لیے جائز ہدف ہیں۔ ایران نے اپنے اس نقطہ نظر سے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو بھی آگاہ کر رکھا ہے، لہٰذا لمیٹڈ سٹرائکس ہوں یا فل سکیل وار ہو، دونوں صورتوں کے اندر ایران نے
جو ہے وہ امریکی دباؤ کے سامنے سرنڈر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میرے نزدیک یہی اس ساری صورتحال کا سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ اگر آپ کم طاقت بھی رکھتے ہوں، اس کے باوجود آپ اپنے سے طاقتور دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو یہی انفیکٹ آپ کی کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایران اس مرتبہ بھی جون 2025 کی ہی جو تاریخ ہے اس کو دہرائے گا، اور ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ فتح یاب بھی رہے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔